चाहत जब से सकीना के पास से आई थी, कमरे में बैठी रोती जा रही थी। उस शख्स की कही बातें चाहत के जहन में गर्दिश कर रही थी और जो धोखा उसे मिला था वो चाहत को मुकम्मल तौर पर तोड़ कर रख गया था। क्यों किया आपने ऐसा खान जी, क्यों छुपाया अपना गुनाह मुझसे? चाहत घुटनों में सर दिए सिसकते हुए कहने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसके पास है तो फ़ौरन सर उठा दिया। अपने सामने बहराम को बैठा देखकर चाहत फ़ौरन उससे दूर हुई और चाहत की आंखों में वो नफ़रत बहराम को आधा ख़त्म कर चुकी थी। चाहत मेरी बात क्या सुनूं मैं? ये बताने आए हैं कि आपने मेरे बाबा को कैसे मारा, कैसे मुझे छोटी सी उम्र में यतीम किया आपने। बहराम कर्ब से अपनी आंखें मीच गया। या हमेशा की तरह झूठ बोलकर अपना गुनाह फिर से छुपाने आए हैं? अचानक ही चाहत बहराम के करीब आई और उसका गिरेबान हाथों में पकड़ लिया। बोले, खान जी क्या करते हैं आप अपने गुनाह का एतराफ़? चाहत के सवाल पर बहराम ने अपनी आंखें खोली जो इस वक्त सुर्ख हो रही थी और फिर घायल नज़रों से चाहत को देखा। हाँ करता हूँ मैं एतराफ़ चाहत, मैंने ही मारा है तुम्हारे बाबा को। उसके मुंह से ये बात सुनकर जो थोड़ा सा भी शोभा चाहत के दिल में था वो भी ख़त्म हो गया। बहराम का गिरेबान चाहत के हाथों से छूटा और वो मुर्दा आंखों से बहराम को देखने लगी। क्यों? उसके सवाल पर बहराम ने एक गहरा सांस लिया। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता चाहत, बस इतना कहूँगा कि मुझ पर भरोसा करो क्योंकि मैंने इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठाया था। बहराम ने बात को बदलना चाहा। भरोसा? मेरे एतमाद का मुकम्मल तौर पर कत्ल करके आप चाहते हैं, पर फिर भी मैं भरोसा कर लूँ। कैसे खान जी, कैसे? बहराम ने अपना माथा सहलाया, वैसे ही जैसे आज तक करती आई हो। चाहत, मुझे जानती हो तुम, तो क्या तुम मुझ पर यकीन नहीं कर सकती कि मैंने किसी किस्म की ज़्यादती नहीं की तुम्हारे बाबा के साथ, वही किया जो ठीक था। बहराम ने संजीदगी से कहा। चाहत को उस शख्स की कही बात याद आई कि बहराम चाहत के बाबा को अपने माँ बाप की मौत का ज़िम्मेदार समझता था क्योंकि वो उसके माँ बाप को बचा नहीं सका। जी जानती हूँ कि आपको क्या ठीक लगा और अब मैं भी वही करूँगी जो मुझे ठीक लगेगा। चाहत की बात पर बहराम के माथे पर बल आए। क्या करोगी तुम? चाहत के होंठों पर एक घायल मुस्कुराहट आई। आप जैसे शख्स के साथ एक पल के लिए भी नहीं रहूँगी और अम्मा के पास जाकर आपसे खुला। चाहत, बहराम का हाथ हवा में उठा और इतनी ज़ोर से चाहत के गाल पर पड़ा कि वो बिस्तर पर गिरकर हैरत से बहराम को देखने लगी। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा रही और मुझसे ताल्लुक़ तोड़ना तो भूल ही जाओ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मुझसे ताल्लुक़ मत जोड़ो। अब तुमने अपनी ज़िद में ये ताल्लुक़ जोड़ा है तो उसे अपनी आखिरी सांस तक निभाना है तुम्हें। बहराम ने हतमी फ़ैसला सुनाया और वहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद चाहत वहीं बिस्तर पर पड़ी फूट फूट कर रोती रही थी। अल्ताफ़ की बातें उसके जहन में जहर घोल रही थी। उसे अपनी बेटी होने का हक़ अदा करना था ताकि रोज़े क़यामत अपने बाबा को मुँह दिखा सके। उसे इस वक्त बहराम से सख्त नफ़रत हो रही थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि बहराम उसे ख़ुद से नफ़रत करवा गया था ताकि वो अपने बाप के किए गुनाह की वजह से अपने आप से नफ़रत करने से बच जाए। बहराम मुर्दा आंखों से अपने हाथ को देख रहा था जिस पर लगे कट की वजह से मुसलसल
خون بہہ رہا تھا۔ یہ سزا اس نے چاہت کو تکلیف دینے کے لیے اپنے ہاتھ کو دی تھی۔ چاہت کی وہ نفرت اور اس کے آنسو بہرام کو مکمل طور پر توڑ گئے تھے، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ اسے سب کچھ سچ سچ بتا کر اپنے آپ سے ہی نفرت کرنے پر مجبور کر دیتا۔ اگر اپنے باپ کا کیا گناہ جان کر وہ خود کو نقصان پہنچا دیتی تو بہرام کیا کرتا؟ بہرام جانتا تھا کہ وہ بہت نادان ہے، لیکن صاف دل کی مالک ہے۔ وقت اور محبت سے بہرام اسے خود پر بھروسہ کرنے پر قائل کر سکتا تھا۔ اسی سوچ کے ساتھ بہرام نے ایک رومال ہاتھ پر لپیٹا اور اٹھ کر کمرے میں آیا تو اسے چاہت بیڈ پر لیٹی نظر آئی۔ وہ شاید کچھ دیر پہلے ہی سوئی تھی، کیونکہ آنسو ابھی بھی اس کی پلکوں پر تھے۔ بہرام کی نظر اس کے گال پر پڑی، جہاں اس کے بھاری بھرکم ہاتھ کا نشان تھا۔ بہرام نے انتہائی نرمی سے اس نشان کو چھوا، نرمی سے اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھے تو چاہت کی آنکھیں کھل گئی اور وہ شکوہ کناں نگاہوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ بہرام محبت سے اس کا گال سہلانے لگا۔ مجھے معاف کر دو چاہت، میری خطا کے لیے معاف کر دو۔ چاہت کی آنکھوں سے پھر سے آنسو بہہ نکلے۔ مجھ پر بھروسہ کرو چاہت، اس وقت جو بھی ہوا وہ ایک بیٹا ہونے کے ناطے میرا فرض تھا۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں تمہیں بتا سکتا۔ پلیز تم مجھ پر بھروسہ کرو۔ چاہت نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنے چہرے سے ہٹایا۔ کیسے بھروسہ کروں خان جی؟ چاہت کی آنکھوں میں موجود آنسو بہرام نے اپنے پوروں پر چنے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے دل کے مقام پر رکھ دیا۔ اپنے دل کی مانو چاہت، جس نے ہمیشہ مجھ سے محبت کی ہے، اس دل سے پوچھو کہ کیا وہ مجھ پر بھروسہ نہیں کرتا؟ چاہت نے اپنا ہاتھ اس کی پکڑ سے چھڑوا لیا۔ یہ دل اپنے بابا کو بھی بہت چاہتا تھا خان جی۔ ہر عید پر انہیں یاد کیا، ہر لمحہ جب دوسرے بچوں کو ان کے باپ کے ساتھ دیکھا تو اپنے بابا کو یاد کیا جنہیں مجھ سے چھیننے والے آپ تھے۔ پھر بھی آپ پر بھروسہ کروں؟ چاہت کے سوال پر بہرام گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر طویل خاموشی کے بعد بولا، پھر بھی مجھ پر بھروسہ کرو۔ چاہت کتنی ہی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ٹھیک ہے، کیا آپ پر بھروسہ۔ اس کی بات پر بہرام کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور اس نے چاہت کو کھینچ کر خود میں بھینچ لیا۔ بہت شکریہ چاہت، میں وعدہ کرتا ہوں۔ میرا سر درد کر رہا ہے، اپنے لیے چائے بنانے جا رہی ہوں، آپ پئیں گے؟ چاہت نے بہرام سے دور ہو کر پوچھا اور اس کی یہ بے رخی بہرام کے دل کو کاٹ گئی۔ میں خالہ سے کہہ کر منگوا لیتا ہوں۔ چاہت نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں، میں خود بنانا چاہتی ہوں، آپ کے لیے بھی بنا لوں؟ بہرام نے اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے اور اسباب میں سر ہلا دیا تو چاہت وہاں سے اٹھ کر کچن میں چلی گئی۔ بہرام وہی بیڈ پر بیٹھا اس کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ وقت کے ساتھ ہی صحیح، لیکن چاہت اپنی محبت کی وجہ سے اس پر بھروسہ کرنے لگی۔ چاہت چائے کے 2 کپ لے کر کچن میں داخل ہوئی اور 1 کپ پکڑ کر بہرام کے سامنے کیا۔ تم نہیں پیو گی؟ بہرام کے پوچھنے پر چاہت نے کانپتے ہاتھوں سے دوسرا کپ پکڑ لیا اور مردہ آنکھوں سے بہرام کو دیکھنے لگی۔ مجھ پر بھروسہ کرنے کے لیے شکریہ چاہت۔ بہرام نے اتنا کہہ کر وہ کپ اپنے ہونٹوں سے لگانا چاہا۔ خان جی! چاہت نے سہم کر بہرام کو پکارا اور اس کے کانپتے ہاتھوں میں پکڑا کپ چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ بہرام حیرت سے اس کے چہرے پر خوف اور آنسوؤں کو دیکھنے لگا۔ اس نے چاہت کے زرد ہوتے رنگ سے نظریں ہٹا کر ہاتھ میں پکڑی چائے کو دیکھا اور پل بھر میں بات کو سمجھ گیا۔ پھر چاہت کی سب سے بڑی خواہش پوری ہوئی اور ایک ڈمپل بہرام کے دائیں گال پر نمایاں ہوا۔ تمہاری ہر خواہش سر آنکھوں پر۔
اتنا کہہ کر بہرام نے وہ کپ اپنے ہونٹوں سے لگایا اور ایک ہی گھونٹ میں ساری چائے کو خود میں انڈیل گیا۔ چاہت ابھی بھی وہیں کھڑی مردہ آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہرام اس کے قریب آیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا لیا۔ تمہیں کیا لگتا تھا چاہت کہ محبت صرف تمہیں تھی؟ چاہت کی مردہ آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہیں ٹوٹ کر چاہا ہے چاہت، اتنا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی، شاید تم سے بھی بے پناہ زیادہ۔ بہرام نے اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے، پھر اس سے دور ہو کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ یہ زندگی کیا ہے چاہت؟ میرے پاس 1000 زندگیاں ہوتی تو وہ بھی تم پر قربان کر دیتا۔ چاہت نے سہم کر بہرام کو دیکھا جس کی ناک سے خون نکلنے لگا تھا۔ بہرام نے وہ خون انگوٹھے سے پونچھا اور ہلکا سا مسکرا دیا۔ آخری بار اس ڈمپل کو دیکھ کر اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کر لو۔ بہرام کی بات پر چاہت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور بہرام چکراتے سر کی وجہ سے لڑکھڑا کر زمین پر گرا تو چاہت نے چیخ کر اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ بہرام نے کانپتے ہاتھ میں اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو پوچھنے چاہے۔ میری جان رو مت۔ اس بات پر چاہت مزید روانی سے رونے لگی۔ تم نے جو کیا ٹھیک کیا، تم نے بیٹی ہونے کا حق ادا کیا، بس میری طرح اپنی ہر سانس کے ساتھ پچھتانا مت چاہت۔ چاہت کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ بس اس کا سر اپنی گود میں رکھے روتی جا رہی تھی۔ مجھے کوئی ڈرونا خواب سمجھ کر بھول جانا میری جان، بھول جانا۔ اس سے آگے بہرام سے کچھ نہیں کہا گیا۔ وہ بری طرح سے کھانا جس کی وجہ سے بہت خون اس کے منہ سے نکلا اور اس کا وجود ساکت ہو گیا، یہ دیکھ کر ایک چیخ چاہت کے ہونٹوں سے نکلی۔ وہ اپنا بیٹی ہونے کا فرض پورا کر چکی تھی۔ اس نے اپنے باپ کا بدلہ لے لیا تھا، لیکن ایسا کرتے ہوئے وہ خود کو مکمل طور پر برباد کر چکی تھی۔ چاہت کی چیخ سنتے ہی خالہ بھاگ کر بہرام کے کمرے میں آئی تھی۔ وہاں پہنچ کر جب انہوں نے بہرام کے بے جان وجود کو زمین پر پڑے دیکھا تو جلدی سے ملازموں کو بلا لائی۔ وہ مردہ حالت میں بہرام کے پاس بیٹھی۔ چاہت سے بہرام کو ہاسپٹل لے گئے اور خالہ نے فوراً فرزام کو فون کیا جو پہلی فلائٹ سے اسلام آباد واپس آیا تھا اور سیدھا ہاسپٹل گیا۔ ہاسپٹل پہنچ کر فرزام بے چینی سے بھاگتے ہوئے بہرام کا کمرہ تلاش کرنے لگا، جبکہ اسے یوں پریشان دیکھ کر مناہل بھی مسلسل رو رہی تھی۔ فرزام کو پتہ چلا کہ بہرام ایمرجنسی میں ہے تو جلدی سے وہاں آ گیا۔ مناہل بھی اس کے پیچھے آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے دلاسا دینا چاہا۔ کچھ دیر کے بعد ہی ڈاکٹر کمرے سے باہر آیا تو فرزام بے چینی سے اس کی جانب بڑھا۔ کیسا ہے میرا بھائی؟ ڈاکٹر نے پریشانی سے فرزام کو دیکھا۔ انہیں زہر دیا گیا ہے مسٹر خانزادہ، جو ان کی باڈی میں بری طرح سے پھیل گیا ہے۔ ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور فرزام سکتے کے عالم میں بینچ پر بیٹھتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ فرزام، مناہل نے روتے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرا بھائی، میرا سب کچھ ہے، من اسے نہیں کھو سکتا، نہیں کھو سکتا، فرزام نے روتے ہوئے کہا اور اسے یوں بکھرا دیکھ کر مناہل کی آنکھوں سے کتنے ہی آنسو نکل گئے۔ مسٹر خانزادہ، ایک آدمی کی آواز پر فرزام نے سر اٹھا کر ان پولیس والوں کو دیکھا۔ آپ کے بھائی کو زہر ضرور کسی ملازم یا قریبی نے دیا ہوگا۔
اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم انویسٹیگیشن سٹارٹ کریں۔ پولیس والوں کی بات پر فرزام کی لال آنکھوں میں غصہ اترا۔ جس نے بھی بہرام کے ساتھ یہ سب کیا تھا، فرزام اسے زندہ نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ابھی فی الحال میں خود دیکھ لوں گا۔ اگر آپ کی ضرورت ہوئی تو بتاؤں گا۔ انسپکٹر نے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بھی جانتا تھا کہ سامنے بیٹھا شخص کون ہے اور انہیں سب فرزام کی مرضی سے ہی کرنا تھا۔ فرزام نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ ہاسپٹل کے باہر لے آیا۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ دونوں سیدھا خانزادہ مینشن گئے اور وہاں پہنچتے ہی فرزام نے سب ملازمین کو ہال میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اس کے حکم کے مطابق کچھ ہی دیر میں سب ملازمین ہال میں سر جھکائے کھڑے تھے۔ آج کسی غدار نے بہرام کی جان لینے کی کوشش کی ہے۔ شرافت سے مجھے بتا دو کہ وہ کون ہے، کیونکہ اگر میں نے اسے ڈھونڈا تو اس کا انجام بہت زیادہ بدتر ہوگا۔ فرزام کی بات پر سب ملازمین سہم کر ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگے۔ قسم لے لیں صاحب، ہم میں سے کسی نے ایسا نہیں کیا۔ ہمیں تو بہرام صاحب چاہت بی بی کے ساتھ اسی ہال میں اپنے کمرے میں ملے تھے۔ ہم نہیں جانتے یہ سب کیسے ہوا۔ ایک ملازم کے کہنے پر فرزام نے سب کو گہری نگاہوں سے دیکھا۔ تم سب بے گناہ ہونے کا اقرار کرتے ہو؟ فرزام کے پوچھنے پر سب نے اثبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر بعد میں تم میں سے کسی نے یہ سب کیا ہوا نہ تو یہ دنیا کی اس کے لیے جہنم سے بھی بدتر بنا دوں گا۔